Hello guys, this is Vanshika Nanda. This is Gul Chaudhary friend. And welcome back to to Silly Silly Philly Nans. Nans. हाँ जी फिर किद्दा I hope you all are doing good. So आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है The Fast That Allah Accept Ramadan बयान बाय मौलाना तारिक जमील. और बेसिकली इस वीडियो में इन्होंने ये बताया है कि जो भगवान है, अल्लाह है, वो एक ऐसा फास्ट एक्सेप्ट करता है कि मतलब कैसा फास्ट एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अल्लाह एक ऐसे फास्ट एक्सेप्ट करता है जहाँ पे आपको अच्छे काम करने चाहिए, जहाँ पे आप बुरी चीज़ों से दूर रहे हो. मेरे अकॉर्डिंग वही फास्ट है. और बेसिकली अब मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि मौलाना तारिक जमील जी के अकॉर्डिंग क्या फास्ट है. तो मैं तो इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और सही बोलूँ मैं इनका आई थिंक पहली बार या फिर दूसरी बार इनका मतलब स्पीच सुन रही हूँ. तो मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आज हम आपके लिए रिएक्शन लेके आए हैं, वो हम सब की फेवरेट पर्सनैलिटी का बयान है जिनका नाम है मौलाना तारिक जमील. और वीडियो का नाम है द फास्ट दैट अल्लाह एक्सेप्ट, मतलब ऐसे रोज़े जो कि अल्लाह पाक को पसंद हैं. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि रमज़ान मुबारक के रिलेटेड है. और मतलब ये आप कह लो कि एक ख़जाना है ऐसी इन्फॉर्मेशन का जो कि हमें चाहिए होती है क्योंकि हमें रमज़ान में रोज़े रखने होते हैं. तो इसलिए ये सुनना हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमने जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वंशिका वीडियो. तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है. सो तो तुम भी देखो, हम भी देखेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हम यकीनी बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान और बदल रहे हैं जिंदगियां. बेहतरीन सेहत की सहूलियात की फराहमी से आप भी बीमारों के लिए मसीहा बन सकते हैं. अपने सदकात और अतियात MTJ फाउंडेशन तक पहुंचाएं. रमज़ान का महीना आया तो मेरे नबी का ऐलान हो गया, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है तुम्हारे. नफल फ़र्ज़ के बराबर. फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क क्या है? हज़रत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते. एक नमाज छोड़ दी और फिर उसकी क़ज़ा में क़यामत तक नफल पढ़ता रहा तो फ़र्ज़ नमाज की एक रकात के एक सजदे के बराबर भी नहीं है. फ़र्ज़ में इतनी ताकत है. तो अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जह होती है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 के बराबर कर दो. और फिर फरमाते हैं नफल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो. और फिर फरमाते हैं जो रात को तरावी पढ़ेगा, दिन में रोज़ा रखेगा, आखिरी रात उसे ऐसे धो दूँगा, धो के पाक कर दूँगा कि उसके ज़िम्मे गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं बचेगा. सब गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देगा. और मेरे नबी ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा. दूसरी भी मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा. जिसने रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है. रात का क़याम किसी उम्मत को नहीं मिला. देखो रोज़ा सख्त था तो उनका क़यामुल लैल नहीं था क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ सकते ही नहीं थे. रमज़ान में अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी. यकम रमज़ान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 2 रमज़ान को तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, 8 या 6 रमज़ान को थोड़ा सा ईसा अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम उन पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को उतारा. और 12 या 18 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा. और 21 रमज़ान को अल्लाह ताला ने पीर की रात लैलतुल क़द्र में गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर किताब को उतारा. वो किताबें फुल आ गईं, लिखी लिखाई. कुरान फुल नहीं आया. कुरान सिर्फ़ एक सूरत के 19 अल्फाज आए बस. और फिर 23 बरस में कुरान उतरा.
کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ، 24,000 دفعہ، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ، تراویح میں کیا ملنے والا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی۔ تھوڑی اپنی کاروباری مصروفیت گھٹاؤ، اپنی کاروباری مشقت گھٹاؤ، اپنے ملازموں کی بھی مشقت گھٹاؤ، تاکہ وہ تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، بشاشت سے پڑھ سکیں، اور اللہ کا فضل ہے دھیرے سے ڈھیلا حافظ بھی ہو تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ نمٹ جاتا ہے۔ اتنی سی ہمت کرو میرے بھائیوں کہ افطاری میں تھوڑا کھاؤ۔ اگر تم پہلوانوں کی طرح شروع ہو گیا نا، پھر تو تم سے عشاء بھی نہیں پڑھی جائے گی، تراویح تم نے کیا پڑھنا۔ بات کہی ہے۔ روزہ جسم کی فالتو چیزوں کو جلاتا ہے، روزہ ایک قوت پیدا کرتا ہے ایمانی شیطان کے خلاف۔ وہ کیسے پیدا کرتا ہے شیطان کے خلاف؟ اللہ تعالیٰ حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ جب بیوی کو بھی شہوت سے دیکھنا حرام ہو گیا اور یہ اس پہ قابو پا گیا تو اوروں کی عزت کو یہ حرام نظر سے کیوں دیکھے گا؟ جب یہ حلال کھانا چھوڑ گیا تو یہ جھوٹ کیوں بولے گا، یہ گالی کیوں دے گا، یہ غیبت کیوں کرے گا؟ جب یہ کان میں دوائی ڈالنا چھوڑ گیا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ اوروں کی غیبت کیوں سنے گا، اوروں کی برائی کیوں سنے گا؟ کیا بات کہی۔ جب یہ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتا ہے کہ وہ حلق میں جاتی، وہاں سے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ان آنکھوں سے غلط کیوں دیکھے گا؟ یہ غلط کیوں کسی کی عزت کے اوپر اپنی بددیانت نظر کو ڈالے گا؟ تو جب یہ اندھیرے میں بند کمرے میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا ہے اور اللہ کا دھیان اسے یاد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہاتے ہوئے ہونٹ بند کر رہتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ منہ میں نہ چلا جائے اور میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، خراب نہ ہو جائے، تو یہ جب اللہ کا اتنا دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کیا کسی کو کیا خبر کہ میں 2 گلاس پانی پیتا ہے یا میں پیاس سے بول رہا ہوں۔ تو جب وہ اللہ کو اتنا اپنے دھیان میں لے آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بیوی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی عزت پر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں سنوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں کسی کی برائی نہیں کروں گا، تو پھر جب یہ بازار میں جائے گا تو جھوٹ تو نہیں بولے گا، جب یہ تولے گا تو غلط تو نہیں تولے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت سے مجھے ملے کہ جب بس رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں رشوت نہیں لیتا ہوں، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو چلو شکر ہے 1 مہینہ تو مسلمان رہتے ہیں۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ رشوت خور کہتا ہے جی رمضان میں نہیں، جی نہیں، رمضان میں جھوٹ نہیں بولنا، رمضان میں صحیح تولنا ہے، رمضان میں غلط نہیں تولنا ہے۔ کیوں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ رمضان میں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں شیطان قید کیے جائیں، اس امت کو ملا رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جائیں، اس امت کو ملا ہے رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ ان کے لیے ہر مخلوق دعا کرے، رمضان کے مہینے میں اس امت کو یہ ملا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے والوں کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، پرندے بھی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، ہوائیں دعا کرتی ہیں، ہر شے دعا کرتی ہے روزہ رکھنے والے کی۔ اس امت کو ملا۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ آخری رات ان کی سب کی بخشش ہو جائے، اس امت کو ملا ہے کہ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش ہو جاتی۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا کہ جنت کی حوریں انہیں روزوں میں یاد کریں، اس امت کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو کہتا ہے کہ تو تیار ہو جا، میک اپ کر لے،
میرے بندے آ رہے ہیں، دلہن بن جا، سج دھج کے مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس، یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔ جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے۔ دو چار جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاندے نے کی چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے رہے ہیں؟ اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو چاہ کے وہ مارے گا۔ تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔ روزے دار گھوڑا، روزے دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے، لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے، دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا، گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا تھا، زخم لگا کے اوروں کو، جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے، خون دیکھے۔ ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا، یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم۔ کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے، یعنی دونوں ہم سرخ سرخ ہو گئے، خون آلود ہو گئے، کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی۔ اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم۔ تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف۔ اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح، عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے، طوفان بہت آتے تھے، تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی، جب درخت بہت ہوا تو درخت ہی کاٹ کے رکھ دیے، درخت بہت ہوا، آندھیاں بہت چلتی تھی، اب تو بہت کم ہو گئیں برائے، پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے۔ تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح، شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا، یعنی ہوا تھم گئی، ہوا تھم گئی۔ اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں، جھوٹ کے، ظلم کے، بدکاری کے، فحاشی کے، نشے کے، سستی کے، رشوت کے، بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، نظر جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، زبان پہ قابو پاتا ہے، شہوت پہ قابو پاتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر لیتا ہے اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ، یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے۔
مجھے تو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے نہیں پتہ تھی. مولانا طارق جمیل نے ہمارے کانسیپٹ جو ہیں کلیئر کر دی ہیں اس ویڈیو میں, اور مطلب میں صحیح بتاؤں مجھے بہت زیادہ پسند آئی کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں رمضان المبارک کے بارے میں کہ جن کو سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور مطلب جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں ہماری ہولی بک قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوئی تھی, لیکن وہ پوری نازل نہیں ہوئی تھی, ایک دم سے نازل نہیں ہوئی تھی. اس کا فرسٹ پارٹ مطلب پہلی اس کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی جو کہ آئی ریممبر اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ والی جو صورت تھی یہ والی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار ہرا میں. تو اس لیے مطلب مجھے رمضان المبارک تو مجھے کیا بلکہ ہر ایک مسلمان کو یہ مہینہ بہت زیادہ پسند ہے, بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. اور باقی جو ہے مولانا طارق جمیل کی باتیں سن کے تو مطلب میں سپیچ لیس ہوگی, میں اب کیا بولوں, یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرا کچھ بولنا بنتا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بتاؤ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو. بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو تھی, اور لٹرلی مولانا طارق جمیل کی مجھے مطلب پہلی بار میں نے ویڈیو سنی ہے تب بھی مجھے اتنی اچھا لگی. انہوں نے بالکل صحیح بات کری کہ لائک روزہ رکھنے کی کیا بینیفٹ ہوتے ہیں, اور صحیح میں ہم لوگوں کو فاسٹنگ کرنی چاہیے, ہماری باڈی کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. باقی یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ ایسے تم اگر فاسٹ رکھو گے تو بھگوان امپریس ہوگے کہ نہیں ہوگے, پر ہاں سائنٹیفکلی اگر بات کیا جائے تو فاسٹنگ باڈی کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو میرے اکارڈنگ یہ رکھنی چاہیے. اور میرے اکارڈنگ اگر تم دوسروں کے لیے اگر تمہیں چاہتے ہو کہ لائک تمہارے پر بھگوان تمہارے پر راضی ہو یا تمہارے ساتھ اچھا ہو, تو میرے اکارڈنگ تو بس ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے, تو ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا. اور بہت ہی زیادہ اچھی ویڈیو تھی. تو یہی تھا ہمارا ریئیکشن, اور اگر تمہیں ہمارا ریئیکشن اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرو, شیئر کرو, کامنٹ کرو, اور اگر چینل پہ نئے آئے تو پلیز سبسکرائب کر دو. تو ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ, اب تک کے لیے بائے.